جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज का दिन पूरी कायनात के मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। आज 12 रबीउल अव्वल है। ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहे कलम तेरे हैं। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के लिए, कायनात के लिए एक अज़ीम इंसान की हैसियत रखते हैं। वो चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, ये सब लोग इस बात पे एडमिट हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती दुनिया में न पहले आई थी न आएगी। जिस दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की पहाड़ी पे गए और उन्होंने एक खुतबा दिया और उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का मैसेंजर हूँ, मैं खुदा का नबी हूँ, तो कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया, कुछ लोगों ने आमादा हुए। लेकिन जब मक्के की गलियों में आए तो जो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बात जब बताई, हर बंदे ने ये बात सुन के एक बात कही कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी झूठ नहीं बोलते। सबसे बड़ा क्रेडिट था हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्या वाकई हम आज मुसलमान हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए गाइडेंस पे, रहनुमाई पे वाकई अमल कर रहे हैं? क्या वाकई इस वक्त जो हमारा एक ख्वाब है रियासत मदीना बनाने के लिए, क्या हमारे पास ऐसा लीडर भी है जो रियासत मदीना बना सके? क्या हम मुसलमान जो आजकल एक दूसरे में इख्तलाफ कर रहे हैं, हमारे आका की इसके लिए क्या रहनुमाई है, क्या गाइडेंस है? इस वक्त हमारे साथ इस पे डिस्कस करने के लिए मुस्तनद आदमी, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान दुनिया में लोग मानते हैं, हज़रत सैयद अब्दुल हक कादरी साहब जो जमात अमीर हैं जमात अहले सुन्नत कराची के। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई आपका। सर, आज बहुत बड़ा दिन है, आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। आप इस दिन के बारे में हमारे मुसलमानों को, पूरी दुनिया को कुछ बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका ममनून व मशकूर और आपके चैनल का और ये आपके सारे साथियों का कि जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन आलम इस्लाम के लिए ईद का दिन है और ये एक ऐसा दिन है कि मैं समझता हूँ कि अगर ये दिन ना होता तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। जो कुछ हमें मिला है इसी दिन के सदक़े से हमें मिला। हुज़ूर शाह अब्दुल हक मौदूदी देलवी व रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक बड़ी शानदार बात इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं कि आज की जो शब है, जिसे शब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फरमाते हैं कि ये लैलतुल क़द्र से भी अफजल है। अब उसके बाद गुफ्तगू करते हुए फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र ऐसी शब, ऐसी रात है कि जिसमें हमें कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद मिला, और ये एक ऐसी शब है कि जिसमें हमें कुरान वाला मिला। तो जो कुछ रौनकें हैं, जो कुछ इज़्ज़तें हैं,
جو کچھ لوگوں کو مقام اور مرتبے حاصل ہیں، کائنات میں جو کچھ چمک ہے، دمک ہے، یہ سب اسی مبارک دن کا صدقہ ہے، یعنی سب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ تو آج کا دن پورا عالم اسلام اسے عید کے طور پر مناتا ہے۔ ایک آپ کی محنت ہے اور اس سے بھی بڑھ کے آپ کے والد صاحب کی ایک محنت ہے۔ اس وقت آپ کے جو فالوورز ہیں وہ دنیا میں کہاں کہاں ہیں، اور آپ کہاں کہاں اس میسج کو لے کے اور ہمارے آقا کی حدیث سنانے کہاں کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، میرے والد محترم نے تو تقریباً دنیا کے دورے کیے اور اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلایا، کیونکہ یہ عشق و محبت کا پیغام ہے، پوری دنیا میں پھیلایا۔ تو جہاں جہاں والد محترم تشریف لے گئے، الحمدللہ اب ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، تو ہم بھی ہر سال پابندی کے ساتھ ان مقامات پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں تو امریکہ میں شکاگو ہے، امریکہ میں ہیوسٹن ہے، ڈیلاس ہے، امریکہ کے اندر آپ لاس اینجلس کی بات کریں، ورجینیا کی بات کریں، الحمدللہ ہر جگہ پر محفل میلاد، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے، اور شایانہ شان طریقے سے محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس کے بعد کینیڈا میں آ جائیں، کینیڈا کے شہر آپ وینکوور کی بات کریں، آپ کیلگری کی بات کریں، آپ ونیپیگ کی بات کریں، الحمدللہ وہاں پر بھی جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا جاتا ہے، اور شایانہ شان طریقے سے میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ہمیں خطاب کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ یورپ میں آ جائیں تو یورپ میں اگر آپ جرمنی کی بات کریں تو اس جلوس کی قیادت میں خود کرتا ہوں۔ فرینکفرٹ کے اندر جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شایانہ شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اسی طرح اسٹوٹگارٹ کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شایانہ شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اسپین میں آ جائیں، اسپین سے آگے بڑھیں آپ آسٹریا میں آ جائیں، شاندار طریقے سے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے۔ سر، یہ آپ کا ماشاءاللہ اتنا بڑا جو وسیع خدمت ہے، یہ عشق کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آپ کے فیملی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں، یہ آپ کے خاندان کو یہ عشق کی ابتدا کب سے ہوئی؟ ہاں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس خاندان کی اس کام کی ابتدا اگر آپ کہتے ہیں تو میرے پردادا بھی الحمدللہ عالم دین، میرے دادا حضور بھی عالم دین، میرے والد محترم حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری عالم دین، اور والد محترم کا تعلق ہندوستان کے شہر حیدرآباد دکن سے، اور حیدرآباد دکن اگر آپ تاریخ پڑھیں، کتابیں پڑھیں تو وہ علم کا مرکز ہے۔ آج بھی حیدرآباد دکن کو آئی ٹی سٹی کہا جاتا ہے۔ بڑے علماء کرام حیدرآباد دکن کی سرزمین سے پیدا ہوئے۔ حیدرآباد دکن ہی سے میرے نانا حضور الحاج الحافظ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مزار شریف میرے نانا حضور کا بھی یہیں پر موجود ہے، جو پس منظر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، سر میرے والد محترم کا بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو جس طرح ایک قندار ہے افغانستان کے اندر، اسی طرح ایک قندار حیدرآباد دکن کے اندر بھی ہے، تو اس سے میرے نانا حضور کا تعلق، اور میرے نانا حضور کے والد محترم حضرت اللہ مولانا غلام جیلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، باوجود کہ کئی زمینوں کے مالک تھے، لیکن 55 سال تک امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیے، دین کے اس کام کو پھیلایا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب پاکستان کی تحریک چلی، اور بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جب یہ صدائیں بلند ہونے لگی تو ہمارے آبا و اجداد نے ہندوستان سے ہجرت کی، اور پھر پاکستان کے اس شہر کراچی میں آئے، اور کراچی میں مستقل اقامت پذیر ہوئے، اور یہاں سے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ الحمدللہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کو رونقیں پوری کراچی میں دکھائی دے رہی ہیں، اس میں ایک بہت بڑا کردار میرے نانا حضور کا۔ ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شاہ عبدالحق قادری صاحب۔ ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور حضرت سے ہم اس بات پہ ڈسکس کرتے ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، واقعی ہم پاکستانی اس کو فالو کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان دنیا میں جو ایک یونٹی ہے
کیا مسلمان واقعی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان ریاست مدینہ بن سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر ریاست مدینہ جیسا کوئی لیڈر کا سائے جیسا کوئی لیڈر بھی ہے؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے بریک سے پہلے دیکھا ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شاہ عبدالحق قادری صاحب، جن سے ہم تفصیلاً بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مسلمان اس وقت کیا رول پلے کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ سر آپ یہ فرمائیے، جیسے آپ نے خود بتایا کہ آپ جب ہندوستان میں تھے تو اس ایک نعرے، واقعی ہم پاکستانی آج اس نعرے کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے ہیں اور اسلام کی حقیقی گائیڈنس پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ ایک آپ نے بڑا اہم نوعیت کا سوال کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے مسلمان یہ ساری چیزوں کو سمجھتے تو ہیں، اچھی طرح سے سمجھتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے، لیکن شیطانی بہکاوے میں یا دنیا کی چمک میں یہ اتنا مستغرق ہو چکے کہ آپ دیکھیں کہ مسجدیں تو شاندار ہیں لیکن نمازی نہیں ہیں۔ سچائی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، لیکن سچائی نام کی چیز ہمارے اندر نہیں۔ بازاروں کا حال آپ کے سامنے، اس معاشرے کے اندر سود کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا یہ بھی آپ کے سامنے۔ شراب کے پرمٹ جن کے نام پر جاری کیے گئے اور پھر جن علاقوں میں دکانیں کھلی، یعنی مسلمانوں کے علاقوں میں وہ دکانیں کھلی اور شراب کو پھیلایا گیا، یہ بھی سب کا سب آپ کے سامنے۔ تو جانتے تو ہیں یہ سب لوگ، لیکن عمل کرنے سے اسلامی تعلیمات پر گریزاں ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہم جو اتنی لمبی لمبی بات چیت کرتے ہیں کہ صاحب پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہونا چاہیے، پاکستان میں یہ ہونا چاہیے، پاکستان میں یہ ہونا چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ کیا ہم نے اپنے 5 فٹ اور 6 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ کیا؟ ہم نے تو اپنے جسم پر اسلام نافذ نہیں کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے چہرے داڑھیوں سے محروم ہو گئے، ہمارے سر اماموں ٹوپیوں سے محروم ہو گئے، ہماری مسجدیں نمازیوں سے محروم ہو گئی۔ جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر مسلمانوں کو کامیابی چاہیے اور مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو واپس انہیں اسی نعرے کی حقیقت کی طرف آنا ہوگا اور اسلام کو صحیح معنوں میں اختیار کرنا ہوگا۔ آج بھی میں آپ سے یہاں پر بیٹھ کر کے کہتا ہوں کہ مسلم قوم اگر صحیح طور پر توبہ کر کے اس راستے پر آ جائے کہ جو راستہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا، کامیابی ہم مسلمانوں کا مقدر ہوگی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں آپ خود ایک بہت بڑے پائے کے عالم ہیں، علماء حضرات کا بھی کوئی رول ہے کہ وہ جو آپس میں لوگوں کو جو رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی تھوڑے بہت بیان دے رہے ہوتے ہیں، آپ کیا پیغام دیں گے اس کے بارے میں؟ ہاں، یہ سوال بھی آپ کا بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، ہر اسلامی معاشرے میں علماء کرام کا بڑا اہم رول ہے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، اتنے چینلز کھل گئے، ٹی وی چینلز، میں آپ سے کہتا ہوں چینلز میں وہ دم نہیں ہے جو دم مسجد کے ممبر میں ہے، جو دم مسجد کی محراب میں۔ ہاں، ادھر اگر بندہ آئے گا، پڑھ لکھ کر کے آئے گا، قابل بندہ آئے گا، میں آپ کو بتاؤں وہ مسجد کو محبت کا مرکز بنا سکتا ہے، کیونکہ اس ممبر کی بڑی طاقت ہے۔ آپ دیکھیں جمعۃ المبارکہ کا دن آتا ہے تو کون سا اشتہار شائع کیا جاتا ہے، کون سا پوسٹر لگایا جاتا ہے، لیکن مسجدیں نمازیوں سے پر ہوتی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور علماء کرام ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ علماء کرام ہی کی محنت ہے۔
کہ علماء کرام نے محنت کی اور دین کا شعور لوگوں تک پہنچایا. اگر یہ علماء کرام کا خوف ہے، یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں ان پر خوف علماء کرام ہی کا ہے، دیندار طبقے کا خوف ہے کہ اگر یہ طبقہ نہ ہوتا، اگر علماء کرام نہ ہوتے اور یہ طبقہ نہ ہوتا تو ہمارے ملک کا جو حال ہوتا آپ ابھی سے ساری چیزیں دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ رکا ہوا ہے تو علماء کرام کے صدقے سے رکا ہوا ہے. اب یہ ممبر بڑی ذمہ داری کی جگہ ہے، یہ محراب بڑی ذمہ داری کی جگہ ہے. تو اس جگہ سے بجائے نفرت کے پیغام کے میں سمجھتا ہوں کہ محبت کا پیغام پھیلانا چاہیے، پیار کا پیغام پھیلانا چاہیے. اور جس مسجد اور جس محراب سے پیار اور محبت کا پیغام پھیلایا جاتا ہے اس مسجد کو آپ دیکھ لیجئے گا جمعۃ المبارکہ میں آ کر کے الحمدللہ نمازیوں سے آپ کو وہ مسجد پر ملے گی. اور جن محراب و مسجد سے متشدد بنایا جاتا ہے، لوگوں کو زہر اگلا جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، جن محرابوں سے، جن ممبروں سے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے کفریات بکے جاتے ہیں. یوٹیوب پر وہ سب کا سب موجود ہے، اللہ کی پناہ ہے. تو ان کے آپ کو جو عبادت کی جگہ ہیں بالکل خالی ملیں گی، آپ ان کی تقریر کوئی سننے والا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم محبت کی باتیں سننا چاہتی ہے، پیار کی باتیں سننا چاہتی ہے. اور اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے کہ ہمارے اندر اگر عشق و محبت ہی پر گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں اگر ہماری 60 اور 70 سالہ عمر ہو جائے تو وہ اسی میں صرف ہو جائے. عشق و محبت کے اندر پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں کہ جو ممبر پر بیٹھ کر نفرتیں پھیلاتے ہیں، بھائی کو بھائی سے لڑاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لسانیت اور عصبیت سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. حضرت آپ کا اس پہ اپنا رائے کیا ہے کہ کچھ مکتبہ فکر کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ آئے، وہ قانون سازی کرے، جو جس طرح سے ملک کی تقدیر ہے ادھر لیجسلیشن کے لیے بیٹھے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، جنہوں نے ساری زندگی کرائمز کے اندر گزاری. ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مولویوں کو اقتدار میں نہیں آنا چاہیے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام سیاست کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر علماء سیاست میں آ گئے تو عدل آ جائے گا، انصاف آ جائے گا. اور جب یہ علماء آئیں گے تو یہ شریعت کے لیے جد و جہد کریں گے. اور جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے گا تو پھر چونکہ ہم نے چوریاں کی ہیں، بڑے بڑے ڈاکے مارے ہیں، ہم نے اپنے بینک بیلنس دنیا کے اندر بڑھائے ہیں، یہاں سے پیسہ لوٹ کر کے ہم وہاں لے گئے ہیں، تو جب یہ علماء آ جائیں گے تو پھر ہمارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پھر ہمارے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کو تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکیں گے. تو یہی وجہ ہے، ایک بیانیہ بنایا گیا خاص طور پر کہ علماء کرام کو پاکستان کی سیاست میں نہیں آنا چاہیے. علماء کا کیا کام، علماء کرام مسجد میں رہیں، اللہ اللہ کریں، علماء کرام کی یہ ذمہ داری تھوڑی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ علماء آ جائیں گے تو عدل آ جائے گا، انصاف آ جائے گا. اور میں آپ سے کہتا ہوں اور میں سارے ساتھیوں سے کہتا ہوں، جتنے میرے سننے والے ناظرین ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ علماء کرام کو میدان سیاست میں آنا چاہیے، علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، محنت و جد و جہد اپنی جاری رکھنی چاہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن ضرور آئے گا جب علماء کرام پارلیمنٹ کی زینت بنیں گے، اور جب علماء کرام پارلیمنٹ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں آ جائے گا. پھر حقوق مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، انشاءاللہ پھر حقوق سب کے دروازوں پر خود بخود پہنچ جائیں گے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شاہ عبد الحق صاحب، ان سے ہم تفصیلاً بات کر رہے ہیں کہ اسلام کی گائیڈنس کیا ہے، ہمارے عوام کے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے کیا رہنمائی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
جی ویلکم بیک ناظرین، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے آج سب سے بڑا عید کا دن ہے۔ ہم آج اس ربیع الاول کے دن کے بارے میں ہی تفصیلاً بات کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان کیا واقعی صحیح راستے پہ ہیں، کیا واقعی ہم ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گائیڈنس کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ دو جہانوں کے وہ رحمت العالمین تھے، کیا ہم واقعی ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایک مستند ہستی حضرت سید شاہ عبدالحق قادری صاحب موجود ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں۔ سر، ہمارے ملک میں جیسے آپ نے بریک سے پہلے بتایا کہ سیاست علماء کا حق ہے، وہ آئیں لیجسلیشن کریں، اسلام کا نافذ کریں۔ کچھ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کا کلیم یہ بھی ہے کہ ہم ریاست مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے قول اور فعل میں بھی ریاست مدینہ ہے اور وہ صحیح طرف گامزن ہے؟ اچھا، یہ سوال آپ کا بڑا اہم ہے۔ اب اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ لگتا ہے کہ یہ نعرہ ان کو کسی نے سکھایا اچھا، کہ یار اس دینی طبقے کو اگر اپنے قریب لانا ہے یہ نعرہ لگاؤ، تو قوم کہے گی کہ صاحب یہ بھی تو دین کی بات کر رہے ہیں، نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ریاست مدینہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ریاست مدینہ کا نعرہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نعرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ریاست مدینہ بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے ریاست مدینہ بنانا۔ پہلے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنا ہوگا۔ آپ جھوٹ بولتے رہے اور آپ کہیں کہ میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں، آپ گالیاں دیتے رہے، آپ کہیں کہ میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں، آپ مخالفین کو جو ہے وہ غلیظ زبان استعمال کرتے رہے اور آپ کہیں کہ میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں، آپ کے جلسے جلوس کے اندر لوگ ناچتے رہے، اچھلتے کودتے رہے، عورتیں تک ناچتی رہیں، اور آپ کہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، تو یہ تو دھوکہ ہے نا کھلا۔ یہ تو عوام کے سامنے یہ ساری چیز کہ لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اگر ریاست مدینہ بنانے کے لیے واقعی یہ مخلص ہوتے تو تمام علماء کرام کو یہ جمع کرتے، اور وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، تمام علماء کرام کو جمع کرتے، ان سے آرا لیتے کہ صاحب ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، آپ بتائیں کہ کس طریقے سے ہمیں چلنا ہوگا، کس طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ تو الحمدللہ آج بھی علماء کرام پاکستان کے اندر ایسے موجود ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت علوم کے خزانے عطا فرمائے، اور یقیناً اگر یہ ان کے ساتھ جڑ جاتے تو پاکستان ریاست مدینہ کی طرف گامزن ہوتا، اور اس کو بنانے میں بھی ابھی کافی وقت لگتا۔ جس کو یہ جو ہے وہ اس نعرے کو یہ مذاق سمجھ بیٹھے اور اس کی طرف ان کی دھیان اور توجہ بالکل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کو اپنی کرسی مضبوط کرنی، بس ہماری کرسی مضبوط رہے۔ عوام، وہ جملہ کہا جاتا ہے کہ میں اپنے منہ سے نہیں نکال رہا، کہتے ہیں عوام جائے بھاڑ میں صاحب، ہم کو ہماری کرسی اگر ہماری مضبوط ہے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور پھر آپ کے سامنے ہے جو عوام کا حال ہے، آپ دیکھیں نا، یہ سیلاب کی وجہ سے عوام کا حال آپ کے سامنے، اچھا مہنگائی کی وجہ سے یہ عوام کا حال آپ کے سامنے، اچھا ڈالر کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مصنوعی طریقے سے اس کو اوپر کر دیا گیا صاحب، بینکوں نے اتنے پیسہ جو ہے وہ اس میں کمایا، آج بھی بیانات جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں اس حوالے سے۔ تو ریاست مدینہ کا صرف نام استعمال کیا گیا، باقی میں سمجھتا ہوں کہ دور تک بھی ریاست مدینہ کے حوالے سے ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے آج ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ اچھا، پھر جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ان کے قول و فعل میں تضاد تھا، اچھا کچھ علماء حضرات جو پارٹیز ہیں، جو ان کی ریلیجس پارٹیز بھی ہیں، سیاسی پارٹیز بھی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ دیتے ہیں، پھر کچھ کینیڈا چلے جاتے ہیں، کچھ پاکستان میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ ہاں، اب کیا کہیں، آپ ہر دور میں ایسے مولوی بھی موجود رہے کہ آپ
پیسہ دکھا کر کے، چمک دکھا کر کے جس طرف رخ پھیر دیں۔ ایسے مولوی تو ہر دور میں موجود رہے نا، آپ پوری اسلامی ہسٹری پڑھ لیں، آپ ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے جنہیں ابن الوقت کہا جاتا ہے۔ انہیں آپ نیشنلٹی کا لالچ دیں، انہیں آپ پیسوں کا لالچ دیں، انہیں آپ قیمتی گاڑیوں کا لالچ دیں، انہیں آپ پلاٹ کا لالچ دیں، پرمٹ کا لالچ دیں، وہ تو جیسا فتویٰ چاہے آپ لے لیں۔ ایسے مولوی تو ہر دور میں موجود رہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے مجھے بھی محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ رکھے، میرے پاکستان کو بھی محفوظ رکھے۔ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ آمین۔ آج 12 ربیع الاول ہے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اور دنیا میں آپ کے جہاں جہاں چاہنے والے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ آج کا دن آپ کس طرح سے شروع کرتے ہیں، کیا کیا عبادات جو آج کے دن کی جو عبادت ہے وہ کیا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جی آج کا دن واقعتاً بڑی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ آپ تو آج کے دن کی بات کر رہے ہیں، ہم تو پورے سال اس دن کی تیاریوں کے سلسلے میں مصروف رہتے ہیں۔ اور جیسے ہی محرم شریف کا اختتام ہوتا ہے، محرم الحرام کا، تو ہم اس کی تیاری میں پوری ہماری جماعت اہل سنت اور ساری سنی تنظیمات اس میں مصروف عمل ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم نے ظاہر سی بات ہے کہ اپنا ایک بہت بڑا جلوس نکالنا ہے جو بولٹن مارکیٹ سے نکلتا ہے اور نشتر پارک پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور اب کراچی کی آبادی جتنی بڑھ رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، دیگر علاقوں میں بھی بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ان ساری چیزوں کی جلوس کی پرمٹ ہولڈر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی ہے۔ اور اس مبارک دن کا آغاز یوں سمجھیں آپ کہ جیسے شب میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم، شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد بیان اور واعظ و نصیحت کی نشست ہوتی ہے جس میں حضور علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں، پھر ثنا خوانی ہوتی ہے اور پھر صلاۃ و سلام ہوتا ہے، عوام گھروں کو چلی جاتی ہے۔ پھر یہاں پر ایک خاص طریقہ ہے کہ جس کے جاری کرنے والے میرے نانا حضور حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ رات ٹھیک 3 بجے صبح بہارا کے نام سے ایک محفل کافی سالوں سے یہاں پر پابندی کے ساتھ انعقاد پذیر ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو 3 بجے سے لے کر کے یہ محفل جاری ہوتی ہے، اور عین صبح صادق کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، ہم سب کھڑے ہوتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور حضور امام اہل سنت کا قصیدہ سلامیہ یعنی وہ شاندار سلام کہ جو ہر مسجد سے گونجتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، الحمدللہ وہ پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر ہم ادھر نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ بہت ہجوم ہوتا ہے، پوری مسجد بھری ہوتی ہے، پیچھے گارڈن ہے وہ بھرا ہوتا ہے، روڈ بھرے ہوتے ہیں عوام سے، اور پھر ہم اس سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ظہر پڑھنے کے بعد ہم تقریباً 2 بجے میمن مسجد، نیو میمن مسجد جسے بڑی میمن مسجد کہا جاتا ہے بولٹن مارکیٹ، ہم سارے علماء کرام یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر حکومتی نمائندے بھی اس جلوس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ وہ جلوس پھر یہاں سے روانہ ہوتا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگاتا ہوا، درود پاک پڑھتا ہوا، پرامن جلوس الحمدللہ۔ اور میں اپنے اداروں کو آپ کے توسط سے، میرے ادارے لائق مبارکباد ہیں جو بڑا تعاون کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں۔ یہ جلوس یہاں سے گزرتا ہے اور ایم جناح روڈ سے ہوتا ہوا نشتر پارک پہنچتا ہے، اور اس دوران عصر کی نماز بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ پھر نشتر پارک میں عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد محفل جو نشتر پارک کی ہے یہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اسی وقت نشتر پارک سے بولٹن مارکیٹ آ جائیں تو آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے یار لگتا یہ ہے کہ دوبارہ سے جلوس شروع ہو گیا۔ تو رات 1 بجے تک الحمدللہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہتا ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے، تمام ناظرین سے، اپنے چاہنے والوں سے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی جلوس میلاد النبی نکلے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہماری جانوں کی، ہمارے علماء کرام کی جانوں کی،
اور ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی، ہماری بہنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مسلمانوں کی جتنے پاکستان میں رہتے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمیں محبت پھیلانے والا بنائے، نفرت پھیلانے والا نہ بنائے۔ آخر میں آپ کے چاہنے والے صرف پاکستان میں نہیں ہیں، دنیا میں ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو میسج۔ ہاں، میں اپنے چاہنے والوں پوری دنیا کے مسلمانوں سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خواتین جلوس میلاد میں نہ آئیں، بچیاں اور بچے جلوس میلاد میں نہ آئیں، جلوس میلاد میں نیاز وغیرہ نہ لٹائیں، اطمینان کے ساتھ بٹھا کر کے کھلائیں۔ خواتین اپنے گھروں میں محفل میلاد منائیں، اپنی بچیوں کو بٹھائیں، اپنی بہنیں وہاں پر بیٹھیں، ساری ہماری مائیں بہنیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا محفل میلاد منائیں اور دنیا کو یہ پیغام دے کہ ہم اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیشہ پیار پھیلایا، محبت پھیلائی اور امن کا درس دیا، ہمیں آداب سکھائے، ہمیں تعظیم سکھائی، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اور ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنایا۔ اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ اس پیغام کو پھیلایا جائے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے خصوصی ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا۔ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اور ان کے دیے ہوئے قواعد پہ اگر آپ یقیناً عمل کریں گے تو آپ کی اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔